अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान और चैनल आप जानते ही हैं टुडे विद हफीज़ ख़ान। नाज़रीन, ये चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, टुडे विद हफीज़ ख़ान, चूँकि अगर आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो फिर ये सिलसिला आपसे गुफ्तगू का यूँ ही जुड़ा रहेगा। पिछले दिनों मैंने कुछ यादें कुछ बातें में अपने शहर अहमदपुर शर्किया की बात की थी और बताया था कि पिछली सदी की 60वीं या जिसे आप कह सकते हैं कि 6ठी और 7वीं दिहाई में अहमदपुर कैसा था जो मेरा बचपन था। तो मुझे तवक्को नहीं थी कि उसको आप नाजरीन इतना पसंद करेंगे कि और उसका इतना ज़बरदस्त फीडबैक आएगा कि मुझे उसमें और इजाफा करना पड़ेगा। वो कि वो बड़ा तिश्ना सा था, तारुफ अहमदपुर शर्किया का कोई 15 से 16 मिनट का था। तो आज उसकी दूसरी किस्त या एपिसोड समझ रहे हैं, उस सिलसिले में मैं फिर से अपनी यादों को वहीं से जोड़ूंगा कि जहाँ से हमने वो सिलसिला मुनक़ते किया था। मैंने लास्ट में जो बात की थी आपसे, आपको याद होगा, मैंने कहा था कि अहमदपुर एक छोटा शहर सही लेकिन उसकी सकाफत बहुत बड़ी थी। उसमें रहने वाले जो लोग थे उनके दिल बहुत बड़े थे, उनका आपस में मिलना जुलना और बहुत जिसे कहते हैं ना कि इतना मिसाली था। और मैंने शहर के लिए लफ्ज़ शहर इस्तेमाल किया था जो सराइकी का लफ्ज़ है, और ये मैं समझता हूँ कि इसका मुतबादिल और कुछ नहीं आ सकता। एक शहर में कई शहर समा सकते हैं। अहमदपुर मेरे लिए वैसा ही था कि जिसमें तमाम तर सकाफ़तें, चाहे उस वक्त हमारे जो मुहाजिर भाई आए हुए थे, इंडिया से हिजरत करके आए हुए थे, वो भी हमारे पास रहते थे। और उसके बाद आपने देखा होगा कि ईस्ट पाकिस्तान से जब 71 में ढाका का सकूत हुआ तो उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान से हमारे लोग आए थे जो बिहार के रहने वाले। तो अहमदपुर ने उन्हें भी अपना जो था उनके लिए दिल खोल दिया, अपना दामन खोल दिया और अपने आंगन में उन्हें पनाह दी। तो उस वक्त मैं आपसे बात कर रहा था कि जिस स्कूल में SAI स्कूल या सादिक अब्बास हाई स्कूल गवर्नमेंट का था, जहाँ से मैंने मैट्रिक पास किया, उसके मैंने कुछ असातिज़ा का जिक्र किया था और मैंने कुछ असातिज़ा की बेपनाह तारीफ़ की थी। और मैंने बताया था आपको कि वो मेरे दिल पे उनका किया हुआ, उनका बोला हुआ, उनका सुनाया हुआ, उनका पढ़ाया हुआ मेरे दिल पे नक्श चला आता है। तो उसमें कुछ असातिज़ा का मैं जिक्र उसमें नहीं हो सका था वक्त की कमी की वजह से। उन असातिज़ा में उस वक्त के 2 जय्यत उलमाए दीन भी थे। एक थे मौलवी अब्दुल रज़ाक और दूसरे थे मौलवी इलाही बख्श। दोनों हमारे असातिज़ा थे और दोनों ही बहुत नेक बुजुर्ग कि जिनको देखते ही आप समझें कि जैसे नूर का हाला उनके गिर्द होता है। मुझे मौलवी अब्दुल रज़ाक साहब से बराह रास्त पढ़ने का मौका न मिल सका, चूँकि हमारी जो क्लास थी 6ठी से लेकर 10वीं तक, उसमें हमें मौलवी इलाही बख्श साहब ने हमें दीनियात, जिसे आजकल इस्लामियात कहा जाता है, वो हमें दीनियात पढ़ाया करते थे। तो उनका जो एक मुशफ़िक़ाना रवैया था और जिस तरीके से उन्होंने हमें इस्लाम से रूशनास कराया और इस्लाम की रवादारी से रूशनास कराया, गो के हमारा बचपन था लेकिन वो बातें अभी भी नहीं भूलती। एक हमारे और टीचर थे, वो थे राव रहमत अली साहब। राव साहब एक जिसे कहते हैं ना कि बने बनाए रांगड़ थे और उनका लहजा भी बोलने का और वैसे भी वो एक मजलिसी और महफिल के आदमी थे और अपनी वो मजलिस बनाए रखते और दोस्तों को इकट्ठा करते और चाय वगैरह से उनका शगफ रहता था, लेकिन वो किसी का दिल दुखाने वाले नहीं थे। हमारे 2 टीचर और थे जिन्होंने आखिर मैं समझता हूँ कि पूरे स्कूल का माहौल बदल दिया। हुआ ये कि जब मैं 9वीं जमात में था तो उन दिनों गवर्नमेंट ने किया था ये, उस वक्त आप समझ लें कि सूबा होता था मगरबी पाकिस्तान, सूबा पंजाब नहीं था, 1 यूनिट था। उसमें उन्होंने असातिज़ा भर्ती किए जो आला तालीम याफ्ता थे और उनको बराह रास्त भर्ती करके बजाय प्रमोशन में लाने के तो उनको लाया गया। तो वहाँ पर पहली बार जिसे हम आजकल का अपर पंजाब कहते हैं तो या वस्ती पंजाब, वहाँ से लोग आए। तो उनमें जो लाहौर से उस तरफ के थे, पत्तौकी के रहने वाले, एडी टूर नाम था, अल्लाह दिता टूर, छोटे से कद के थे, मुननी सा वजूद, पतलून पहनते थे, उनका
چھوٹا سا چہرہ تھا، کان ان کے بڑے بڑے تھے، اور وہ ہمارے 9ویں جماعت اور 10ویں جماعت میں ہماری کلاس کے انچارج بھی تھے۔ ان کا اتنا دبدبا تھا اس موننی وجود پر بھی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ انہوں نے آنا اور صبح پہلی کلاس میں، ان کی شخصیت کمال کی تھی، ان کا بولنا چالنا، اور ان کے ہاں اصل جو طاقت تھی وہ ان کے علمی طاقت تھی، ان کی علمیت تھی کہ آپ کسی موضوع پر بولیں، اور وہ جب ہمیں پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تو مجال ہے کہ کہیں پر بھی وہ رکیں، کہیں پر بھی وہ جھجکیں۔ جیسے میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ رضا اللہ خان صاحب، ان کا پڑھانا، اور پھر دوست محمد خان صاحب کا پڑھانا، یہ بہت ہمارے مثالی ٹیچر تھے۔ تو یہ اے ڈی طور صاحب سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ ان کے ساتھ انہی کے ایک ہم نام وہ تھے، لاہور سے اس طرف گجرانوالہ سائڈ کے رہنے والے، وہ تھے اے ڈی چیمہ، اللہ دیتا چیمہ ان کا نام تھا۔ اللہ دیتا چیمہ صاحب سے ہمیں پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن ان سے جو ان کے آنے کے بعد ہماری بزم ادب کی ایکٹیویٹیز تھی پورے سکول کی، وہ جاگ پڑی۔ مجھے آج تک وہ دن یاد ہے کہ ہماری اسمبلی میں اس وقت جو ہمارے سیکنڈ ہیڈ ماسٹر تھے ملازم حسین اختر صاحب، وہ راولپنڈی کے رہنے والے تھے بیسیکلی، وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ میں آج آپ کو اپنے ایک ایسے ٹیلنٹ سے متعارف کراتا ہوں جو ہمارے اساتذہ میں سے ہیں، لیکن وہ چاند رسالے کے لیے پیروڈیز لکھتے ہیں۔ اور ہمارے لیے تو یہ خواب تھا کہ چاند رسالہ جس میں پیروڈیز آتی ہیں اور بڑا مزاحیہ، اور اس وقت وہ پاکستان کا سب سے بڑا اردو کا پرچہ تھا فکاہیہ ادب کا یا مزاحیہ ادب کا، کہ جس میں عام طور پر تبازات بھی ہوتی تھیں اور پیروڈیز بھی ہوتی تھیں مختلف فلمی گانوں پر۔ تو انہوں نے تعارف کروایا اے ڈی چیمہ صاحب کا، اور اے ڈی چیمہ صاحب کا جو چہرہ، ان کا رنگت ویسے بھی سفید تھی، پتلون شرٹ پہنتے تھے، اور شرم کے مارے ان کی رنگت سرخ ہوئی جا رہی تھی، ان کا چہرہ لال ٹماٹر ہو رہا تھا۔ تو وہ شرمائے جا رہے تھے اپنے اس کارنامے پر، اور بتایا گیا کہ اس شمارے میں اس وقت کا ایک مشہور فلمی گیت تھا نور جہاں کا گایا ہوا، لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے، یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے۔ تو اس پر اس کی انہوں نے پیروڈی بنائی ہوئی تھی، اور اس کی پیروڈی کو جمیل پروانہ نے، جو تھے بعد میں نصیر مستان اور جمیل پروانہ دونوں بھائی، تو جمیل پروانہ سکول میں پڑھتے تھے، تو جمیل پروانہ نے، وہ 10ویں جماعت میں پڑھتے تھے، تو انہوں نے اس پر وہ پیروڈی میں گا کر سنائی۔ تو اس پر تو بے پناہ کلیپنگ ہوئی، اور پھر وہ اے ڈی چیمہ صاحب پورے سکول کے ہر دل عزیز ہو گئے۔ پھر چاہے وہ سکول کی بزم ادب ہو، پھر چاہے ہر کلاس کی بزم ادب ہو، اے ڈی چیمہ صاحب کے وجود کے بغیر، جو ان کی پریزنس کے بغیر وہ مکمل نہیں ہوتی تھی۔ تو اس سے ہمیں بھی شوق ہوا کہ ہم بھی پیروڈیز لکھیں، اور ہماری لکھی ہوئی چیزیں بھی جو نیشنل لیول کے یا قومی سطح کے میگزین ہیں وہاں چھپیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایسے اساتذہ ایک رہنمائی کرنے والے تھے یا مشعل راہ تھے۔ اس وقت کے اساتذہ میں ایک مجھے اور نام یاد آ رہا ہے، احمد رضا خان صاحب کا۔ ان کا اپنا بیٹا، اس کا نام خالد تھا، وہ ہمارا کلاس فیلو تھا۔ لیکن احمد رضا صاحب کا یہ تھا کہ ان میں علمی سطح ان کی ہمارے جیسے تھی، اور اسی وجہ سے وہ کلاس میں زیادہ تر کنفیوز رہتے، اور اگر ان کو بہت غصہ آتا تو پوری کلاس کو مرغا بنا کر، اور اس کو وہ کوئی بڑی لچکیلی سی شاخ شیشم کی وہ اس کو توڑتے، اور اس سے پھر پوری کلاس کی وہ دھنائی کرتے۔ یہ ان کی پڑھائی کا ایک سلسلہ تھا۔ تو اس وقت میں نے دیکھا کہ ایک اچھے ٹیچر اور ایک جو اچھا ٹیچر نہیں ہوتا، اس میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے۔ جس کے اندر علم ہوتا ہے، اور جو اپنا علم کا ابلاغ بھی کر سکتا ہے اپنے علم کا، جو نہ صرف علمیت رکھتا ہے بلکہ کمیونیکیٹو بھی ہے۔ ایک ٹیچر کے لیے کمیونیکیٹو ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ آگے کمیونیکیٹ کر سکتا ہو، ابلاغ کر سکتا ہو۔ اگر وہ ابلاغ نہیں کر سکتا تو میں سمجھتا ہوں وہ اچھا ٹیچر نہیں ہے۔ تو جن کی ہاں علمیت تھی اور ابلاغ بھی تھا، انہیں تشدد کرنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ وہ ان کے لیکچر کے لیے، ان کے پیریڈ کے لیے ہم لوگ منتظر رہتے تھے کہ وہ صاحبان کب آئیں اور ہمیں کب پڑھانا شروع کریں، اور ہم ان کی پڑھانے کے سہر میں کھو کر رہ جائیں۔ اور اسی طرح جب آپ دیکھتے ہیں وائس ورسا اس کے،
کہ جن کے ہاں علمیت تو تھی لیکن ابلاغ نہیں تھا، یا نا علمیت تھی نا ابلاغ تھا، تو وہ صرف وقت گزاری کے لیے آیا کرتے اور وہ ما سوائے تشدد کرنے کے اور یا بچوں کو کسی اور کام میں لگائے رکھنے کے، اور اس طرح وہ بیہیو کرتے کہ جس طریقے سے ایک ٹیچر کو بیہیو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تمام صاحبان ہمارے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، انہوں نے اچھے دن گزارے، اور میری تو دعائیں ہیں چونکہ وہ میرے مادر علمی ہے جہاں سے میں نے 1970 میں میٹرک پاس کیا۔ ابھی اس وقت کے میں آپ کو جو میرے کچھ کلاس فیلوز تھے جو مجھے نام یاد رہ گئے ہیں ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ شفاعت اللہ ہوتے تھے۔ شفاعت اللہ میرے ساتھ پڑھتے تھے تحصیل سکول احمد پور شرقیہ سے، وہاں سے 4 جماعت سے آنورڈ ہوتے تھے۔ ایک گورا چٹا اور بڑا خوبصورت سا نوجوان جو بعد میں وہ ڈاکٹر بنے، انہوں نے MBBS کیا اور اب مجھے معلوم نہیں کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ اسی طرح ایک صلاح الدین تھے، صلاح الدین صاحب کے والد صاحب کی دکان تھی مچھلی بازار میں، تو صلاح الدین نے بھی FSC کیا اور وہ آرمی میڈیکل کور میں چلے گئے ڈاکٹر، اور پھر وہاں پتہ چلا کہ وہ بچوں کے اسپیشلسٹ ہو گئے ہیں۔ اب وہ کہاں ہیں مجھے اس کا بھی کوئی علم نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ اسی طرح ایک حافظ عبدالرشید ہوا کرتے تھے، وہ بڑے عجیب سے جولی سے ہوتے تھے۔ تو تنویر احمد خان جو بعد میں تنویر سحر کے نام سے آئے، اور انہوں نے وہ شاعری کی، اور شاعری تو اس وقت بھی وہ چھوٹی تھوڑی انہوں نے شروع کر دی تھی، بعد میں انہوں نے سرائکی شاعری اور اردو شاعری کے حوالے سے بڑا نام کمایا، اور بزم نقوی میں بھی وہ بڑے ہی فعال انہوں نے کردار ادا کیا، چونکہ نقوی احمد پوری صاحب ان کے استاد تھے۔ اسی طرح انجم لشاری مرحوم جن کا اصل نام سجاد الحسن تھا، وہ بھی، اور ان کے والد صاحب سفیر لشاری تھے، اور موجودہ جو نذیر لغاری صاحب ہیں بول ٹی وی کے ایگزیکٹو، تو وہ ان کے بدر لا تھے۔ تو سجاد الحسن جو بعد میں انجم لشاری بنے ہیں، تو وہ بھی ہمارے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور نام رفیق صاحب ہوتے تھے جو آج کل وفا چشتی کے نام سے اسلام آباد میں ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں آج کل، اور بارش ہیں، اور انہوں نے ایک بڑا نام کمایا یہاں پر۔ تو یہ ہمارے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک اور میں ٹیچر کا ذکر کرنا بھول گیا، وہ تھے خان غلام محمد خان۔ وہ ہمیں 6 جماعت سے، جس نے ہمیں انگریزی پڑھانا شروع کیا، کہ اس وقت انگریزی 6 جماعت سے ہوتی تھی۔ وہ بڑے مست قسم کے آدمی تھے کہ وہ، ان کی عمر تو اتنی نہیں ہوگی جب انہوں نے ہمیں پڑھانا شروع کیا، ہوں گے وہ 45 اور 50 کے درمیان، لیکن لگتا تھا کہ وہ 70-80 سال کے بوڑھے ہیں، اور انہوں نے چلنا تو بڑا ہی مست خرام اور آہستہ آہستہ چلنا، اور بھاری بھرکم ان کا وجود تھا۔ لیکن جب وہ تشدد کرنے پہ آتے تو اس طرح لگتا ہے کہ جیسے ایک جوان آدمی کسی کو پچھاڑے جا رہا ہے۔ اور وہ تشدد کن پہ کرتے تھے؟ ایک ہمارے ساتھ پڑھتا تھا سراج احمد جو بعد میں ساجی بدماش کے نام سے مشہور ہوا۔ اس نے نہ صرف لیٹ آنا بلکہ کلاس میں بیٹھ کر استاد کا مذاق اڑانا، تو اس پر وہ بڑے چڑھتے تھے۔ وہ بیٹھ کے پیچھے ان کی نقلیں اتارتا تھا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ وہ 2 لڑکوں سے اسے پکڑواتے، ایک اس کے بازو پکڑتا، ایک پیچھے اس کے وہ پاؤں پکڑتا، اور اس کو الٹا وہ کر دیتے، اور پھر اس پر وہ جو ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی سٹک، وہ برساتے تھے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ ایک پڑھتا تھا ارشد بیڈا، اس کا نام تھا چھوٹا ارشد بیڈا، بھی شروع میں وہ بدماشی لائن میں پڑ گیا، اور وہ اسکول سے غائب رہنا اور کلاسوں میں نہ آنا۔ تو بعد میں یہ ہوا کہ کچھ عرصے بعد جب غالباً میں FSC میں ہوں گا، تو ایک بہت اچھا لڑکا تھا، ایک آڑتی تھے احمد پور کے، ان کا بیٹا تھا علیم، ہمارے ڈیرے پر بھی وہ میرے چھوٹے بھائی سے عزیز خان صاحب سے آتا تھا، وہ کیرم کھیلنے کے لیے ان کے پاس آتا تھا۔ تو وہ کہیں اس کا جھگڑا ہوا تو اس نے علیم کو قتل کر دیا، اور علیم کو قتل کرنے کے اس میں اس کو سزائے موت ہوئی، اور سزائے موت کے بعد اس کو پھانسی بھی ہو گئی۔ اور اس کی قبر جب میں گزرا کرتا تھا کہ جہاں پر یہ کنگن روڈ ہے، وہاں جو قبرستان ہے وہاں پر اس کی قبر تھی۔ تو جن لوگوں نے اس طریقے سے کیا، ان کا انجام بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔
اس وقت کا جو احمد پور شرقیہ شہر تھا یہ بڑا صاف ستھرا سا تھا. میں حیران ہوتا ہوں کہ اس وقت بہت کم، جسے ہم کہتے ہیں نا عوامی نمائندے، ان کو آنے کی بہت کم مدت ملی. اور اس وقت جتنا ہوتا تھا کہ اسسٹنٹ کمشنر جو وہاں کا ہوتا تھا، جیسے ریزیڈنٹ مجسٹریٹ بھی ساتھ میں ہوتے تھے، یہ لوگ انچارج ہوتے تھے. احمد پور کی سڑکیں پختہ، کہیں کوئی سڑک ٹوٹی ہوئی نہیں ہوتی تھی. ڈیلی وہ سڑکیں باقاعدہ صفائی ہوتی تھی، اور وہاں پر جھاڑو دینے والے خاکروب ان کی ڈیوٹیاں ہوتی تھیں. وہ کسی کے گھروں میں کام نہیں کرتے تھے، سڑکوں پہ کام کرتے تھے. اور باقاعدہ چھڑکاؤ کرنا اس کے کناروں پر، اور چونا ڈالنا، چاہے وہ عید نماز ہو، چاہے عید سے پہلے کی بات ہو، چاہے وہ ڈیلی روٹین کی بات ہو. اور یہ نہیں، تمام گلیوں میں جو سائڈ پہ نالیاں بنی ہوتی تھیں، سیوریج سسٹم تو تھا نہیں. وہاں پر میں دیکھا کرتا تھا کہ بلدیہ کے ملازم آتے، ایک ماشکی ہوتا اور ایک جمعدار ہوتا جس کے ہاتھ میں وہ کھرپی سی بنی ہوتی تھی لوہے کی. تو وہ کھرپی سے نالی میں ڈال کے اس میں سے وہ کیچڑ نکالتا تھا، کالا جسے سوما کہتے ہیں، وہ نکالتا تھا. اور اس کے پیچھے پیچھے جو ماشکی ہوتا تھا، اس نے مشق اٹھائی پانی کی، اور وہ وہاں چھڑکاؤ کرتا تھا تاکہ وہ گلی بالکل صاف ہو جائے. اسی طرح ہمارے بچپن میں، جب میں یہ ارلی 60s کی بات کر رہا ہوں، جب میں دوسری تیسری جماعت میں ہوں گا، مجھے یاد ہے کہ اس وقت بجلی نہیں تھی ہمارے یہاں گلی محلے میں چراغ وہ کرنے کے لیے، اسٹریٹ لائٹس کے لیے. تو بلدیہ کا ایک ملازم آتا تھا، مجھے یاد ہے چھوٹے سے قد کا ہوتا تھا. اس نے ایک چھوٹی سی سیڑھی اپنے کندھے پہ لٹکائی ہوئی ہوتی تھی، اور اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا ایک کنٹینر سا جس میں مٹی کا تیل ہوتا تھا، کیروسین آئل، اور ماچس ہوتی تھی. جہاں جہاں گلی، وہ 3 گلیاں بن رہی ہوتی تھی، ایک گلی اس کے جب چوک ہوتا تھا تو وہاں پر ایک بلدیہ کا لیمپ لگا ہوتا تھا، دیوار میں نصب ہوتا تھا بڑا سارا شیشے کا. تو اس نے وہ چھوٹی سی سیڑھی وہاں لگانی، اس کے اوپر چڑھنا، کپڑے سے لیمپ کا شیشہ صاف کرنا، اور مغرب کے وقت اس لیمپ کو جلا دینا. اور پھر آ کر صبح سویرے جب فجر کی اذانیں ہو رہی ہوتی تو اس نے پھر آنا اور اس کو لیمپ کو بجھانا اور اس کو بند کر کے پھر چلے جانا. پھر اس نے شام کو آنا. تو یہ ہمارے ہاں اس وقت کا اسٹریٹ لائٹس کا سسٹم تھا. ایک اور آپ کو میں انٹرسٹنگ بات چھوٹی سی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ جو بجلی ہے، جو آج کل کی یہ اے سی جیسے ہم بجلی کہتے ہیں کہ آلٹرنیٹو کرنٹ، یہ کب آیا؟ اس سے پہلے ہمارے ہاں ڈی سی کرنٹ ہوتا تھا. اور ڈی سی کرنٹ یہ ہوتا تھا کہ وہ جیسے کہتے ہیں ڈائریکٹ کرنٹ ہوتا ہے، وہ اس کا جھٹکا اتنا زیادہ نہیں لگتا تھا، یا اس کا کرنٹ اتنا زیادہ نہیں لگتا تھا. اور جو بلب ہوتے تھے وہ پیلے رنگ کے جلتے تھے. ہر شہر کا اپنا ایک پاور ہاؤس ہوتا تھا. تو احمد پور شرقیہ کا بھی ایک چھوٹا سا پاور ہاؤس تھا جو اپنے شہر کے لیے بجلی جنریٹ کرتا تھا. اسی طرح 3 کلومیٹر کے فاصلے پر اگر نواب صاحب کے محل تھا تو وہاں کا پاور ہاؤس علیحدہ تھا ان کے لیے. تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے محلے میں ایک ہوتے تھے بزرگ جو الیکٹریشین کا کام کرتے تھے، اور ہم انہیں کہتے تھے ڈالا محمود. تو ڈالا محمود ہمارے ہاں آئے اور انہوں نے بتایا کہ شام کو 7 بجے اے سی بجلی آئے گی، اور وہ اتنی سخت بجلی ہوگی کہ تاریں جل جائیں گی، یہ بلب پھٹ جائیں گے، اور اگر انسان کے قریب بھی ہوگا تو انسان کو جھٹکا لگے گا، انسان مر جائیں گے، تو اس کے قریب کوئی نہ جائے. بہت خطرناک بجلی آ رہی ہے. مجھے ان کے الفاظ آج تک یاد ہیں کہ یہ جو بجلی ہے ڈی سی کرنٹ، یہ تو بندے کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن جو اے سی کرنٹ ہے وہ اس وقت تک بندے کو نہیں چھوڑتا جب تک اس کا وہ سانس نہیں پی لیتا، سرائکی میں اس کا سانس نہیں پی لیتا. جیسے وہ بتا رہے تھے جیسے جن اور دیو کرتے ہیں کہ وہ کسی انسان کا سانس پی لیتے ہیں، یا جیسے سانپ، جو کچھ سانپ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو انسان کے منہ پہ منہ رکھ کے اس کا سانس اپنے اندر کھینچ لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس قسم کی بجلی آ رہی ہے، اس سے بچ کے رہیں. تو ہم 7 بجے بڑے پریشان بیٹھے تھے، اور بجلی آئی، وہ جو اے سی کرنٹ تھا وہ آیا، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. صرف یہ ہوا کہ جو ہمارے وہ بلب پیلے جل رہے تھے وہ سفید ہو گئے، ان کی جو بجلی تھی وہ ان کی روشنی وہ دودھیا سی ہو گئی. تو الیکٹرک اپلانسز کو اتنے ہوتے نہیں تھے گھروں میں. صرف یہ ہوتا تھا کہ آپ کے پاس ایک لے دے کے ریڈیو ہوتا تھا جو ڈی سی کرنٹ پہ چلتا تھا. بجلی استریاں ہوتی نہیں تھیں، نہ گھروں میں فریج ہوتے تھے، نہ کوئی ایئر کنڈیشنر ہوتے تھے. تو اس وجہ سے الیکٹرک اپلانسز کے جلنے کا تو کوئی وہ نہیں تھا. تو اس طریقے سے مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ جب ہمارے ہاں یہ بجلی آئی. اسکول کے دنوں کی جو بات میں بتا رہا تھا آپ کو
66 سے 70 سال کا یا 65 سے 70 سال کا عرصہ کہ جو میں نے میری تعلیم کا عرصہ تھا، اس میں میں نے 2 جنگوں کا احوال دیکھا۔ ایک میں نے تحریک کا اس میں دیکھا کہ تحریک سے بلکہ گزرے، وہ 67 میں جو ایوب خان کے خلاف تحریک تھی ذوالفقار علی بھٹو کی، اس تحریک کا ہم نے سامنا کیا۔ میں 7ویں میں پڑھتا تھا، تو ایک دن ہم سکول سے آ رہے تھے، میرے جو والد صاحب کے ماموزاد بھائی تھے عبدالرشید خان، اتفاق سے وہ مجھ سے عمر میں تو بڑے تھے لیکن وہ میرے ساتھ ہی، وہ بھی میٹرک میں تک انہوں نے میرے ساتھ تعلیم حاصل کی اور 7ویں میں بھی میرے ساتھ پڑھتے تھے وہ، تو وہ بائی سائیکل چلا رہے تھے اور ان کے میں ساتھ آگے بائی سائیکل پہ بیٹھا ہوا تھا، تو ہماری کتابیں پیچھے وہ کیریئر پہ رکھی ہوئی تھی سائیکل کے، بائی سائیکل کے۔ چوک منیر شہید جو ہمارا آج کا ہے احمد پور شرقیہ کا، تو وہاں پر بے تحاشا پولیس کھڑی ہوئی تھی اور وہ لوگوں کو تتر بتر کر رہی تھی، ان پہ وہ لاٹھی چارج کر رہی تھی۔ تو ہمارے پیچھے بھی ایک وہ لگا لبکا پولیس کانسٹیبل جس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی اور اس کے اوپر لوہے کی کھود چڑھی ہوئی تھی، اس کے آگے بڑا ایک سخت سا وہ بنا ہوتا ہے سرا سا، تو اس نے کھینچ کے مارا، جو ہمارے سر تو بچ گئے لیکن وہ کتابوں پہ لگا اور نیچے تک کتابیں پھٹ کے رہ گئیں، ساری کی ساری ان کی جلدیں ٹوٹ گئی تھیں۔ یہ ایوب خان کی تحریک کا تھا۔ اور جب یہ 65 کی جنگ ہوئی تو میں 4 جماعت میں پڑھتا تھا، اس وقت بھی بڑا یہ ایک عجیب سا تھا، ایک خوف سا تھا کہ انڈیا کے طیارے آئیں گے، بمباری کریں گے اور گھر گھر خندقیں کھودی جائیں، اور جو خندقیں ہوں وہ ڈبلو شیپ کی ہوں، ایم شیپ کی ہوں اور این شیپ کی ہوں۔ تو ہمارے ہاں بھی ایک ڈبلو شیپ کی گھر میں وہ خندق کھودی گئی، تو لوگ جو تھے، کچھ لوگ جیسے آج کل کرونا سے کچھ لوگ کہتے ہیں جی پرواہ نہیں، کچھ نہیں ہوتا، یہ کرونا ورونا کچھ نہیں، اس وقت بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جو کہتے کہ یہ لوگ جو اپنے گھروں میں خندقیں کھود رہے ہیں، یہ اپنے گھروں میں آپ اپنی قبریں کھود رہے ہیں، تو یہ اپنی قبروں میں آپ دفن ہو جائیں گے، یہ بچنا بچانا کوئی نہیں ہوتا، بس ٹھیک ہے بمباری ہوگی تو دیکھا جائے گا۔ اسی طرح 71 کی جو جنگ تھی، اس وقت تو میں خیر فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا بہاولپور میں، تو اس وقت بھی یہی صورتحال تھی کہ گھر گھر خندقیں کھودی گئیں اور انڈیا کی طرف سے بمباری کا خطرہ ہوتا تھا کہ بمباری ہوگی۔ ہاں ایک بات کا اور میں ذکر کرنا بھول گیا، وہ یہ تھا کہ احمد پور شرقیہ اپنے سکول کے حوالے سے، ایس اے ہائی سکول کے حوالے سے، کہ وہاں جو پہلی دفعہ یہ کلوز سرکٹ ٹی وی ہوتا ہے، یہ ہم نے وہاں دیکھا، کیونکہ وہاں ایک فلم آئی تھی 70 کے قریب، 69 میں، لاکھوں میں ایک، رضا میر صاحب کی فلم تھی اور نثار بزمی جس کے موسیقار تھے، اور جس میں پہلی دفعہ مصطفیٰ قریشی نے کام کیا تھا، شمیم آرا اور اعجاز درانی کی مووی تھی وہ۔ تو ہمارے جو آج کل کے ڈائریکٹر ہیں آصف رضا میر، ان کے والد صاحب تھے رضا میر، تو انہوں نے وہ مووی بنائی، اور وہ مووی فلپس ٹی وی والوں نے سکول میں لائے اور انہوں نے بانسوں سے ٹی وی باندھ دیے اور پورے شہر کے لوگ وہاں جمع ہوئے خاصے، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ ٹی وی لگا ہوا ہے اور ایک ٹی وی پر ایک وین ہے، اور وین سے انہوں نے ایک فلم دکھائی، یہ کلوزر کا ٹی وی پر لاکھوں میں ایک۔ تو یہ ہمارے ہاں ٹی وی آنے کا ایک پہلی جو شہادت ہے وہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ ایک بات میں آپ کو اور احمد پور کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں، وہاں کی ثقافتی جو پہلو لیے ہوئے، کہ 70 میں تو خیر اس کے بعد ساری کایا کلپ ہوئی اور ثقافت ہی بدل گئی۔ 70 سے پہلے تک یہ تھا کہ جو شرفا تھے وہ گوشت لینے کے لیے اور سبزی لینے کے لیے اپنے ملازمین کے ہمراہ خود بازار جایا کرتے تھے، کیونکہ میرے والد صاحب سرکاری جاب میں تھے، وہ آتے تھے ویکینڈ پر، تو ویکینڈ پر جو گھر کا گوشت ہوتا تھا وہ ہمارا ملازم 2 تھے اس وقت ہمارے پاس، ایک منظور مرحوم تھا، ایک واحد بخش جسے وادو بھی ہم کہتے تھے، تو یہ دونوں ساتھ جاتے اور والد صاحب مجھے بھی ساتھ لے جاتے، میں چھوٹا تھا، اور اللہ ڈوایا کسائی ہوتا تھا جہاں پر یہ ہاتھی بازار اور چبوترا بازار کا سنگم ہے، وہاں پہ وہاں حافظ منظور صاحب کا وہ میڈیکل سٹور ہوا کرتا تھا، تو وہاں پر وہ ایک پھٹا تھا اور پھٹے پہ اللہ ڈوایا کسائی۔ اب اللہ ڈوایا کسائی پورے شہر میں مشہور تھا اچھا گوشت بنانے میں، تو وہ دن میں 2 بکرے بناتا تھا
اور وہ گفتگو بڑی کمال کی کرتا تھا، اور شہر کے شرفاء کے پاس کھڑے ہوں وہ ہر کسی کو جناب وہ پورے ادب اداب سے مل بھی رہا ہے اور لوگوں کو حسب خواہش گوشت بھی دے رہا ہے. اور چونکہ گھروں میں فریج نہیں ہوتے تھے اس لیے تمام تر شرفاء بھی اتنا گوشت لیتے تھے جتنا گوشت ان کے ہاں اس دن پکنا ہے، اس سے زیادہ کا متحمل نہیں ہوا جا سکتا تھا کہ وہ گوشت اتنا ہی رہے گا. اور پھر سبزی، جن کے اپنے اپنے گھروں کے قریب باغ تھے، باغیچے تھے، ان کے ہاں تو سبزیاں اپنے باغ سے آگے کرتی تھی. جیسے ہمارا باغیچہ تھا بالکل سول اسپتال کے سامنے، تو وہاں ہمارے آم کے درخت بھی تھے، وہاں کھجور کے درخت بھی تھے، اور وہاں ہمارا ایک مالی ہوتا تھا جسے ہم ڈاڈا مالی کہتے تھے، رحیم بخش، اور وہ شاعری بھی کرتے تھے رحیم بخش مسکین کے نام سے. تو وہ سبزی کاشت کرتے تھے، تو ہمارے گھر میں سبزی وہاں سے آتی تھی ساری، بالکل اپنے گھر کے قریب سے. لیکن شرفاء کا یہ چلن تھا. ایک اور اگر آپ کہیں کہ احمد پور شرقیہ کا ایک بہت بڑا کردار وہ تھا، ایک تھے صاحب سردار اللہ دتا کہیری. وہ ایک عجیب شخصیت تھے. وہ کوئی ان کا کوئی جاب تو میرے نظر میں کبھی نہیں گزرا، نہ میں نے سنا کہ وہ کوئی جاب کرتے ہوں. ان کا سلسلہ روزگار کیا تھا، میں خیال کوئی چھوٹا موٹا ان کا ذمہ دارہ ہوگا، یا کہیں دکانداری بھی ان کی کوئی نہیں تھی. لیکن جب بھی یہ 12 ربیع الاول آتا اور اس پہ عید میلاد النبی کا جلوس ہوتا، یا عاشورہ محرم میں جب 7ویں محرم کے سے باقاعدہ جلوس نکلنا شروع کر دیتے، اور مولانا نور شاہ بخاری پر اور خاص طور پر عاشورہ والا دن انہوں نے کڑک خاکی رنگ کی یونیفارم پہنی، جیسے جرنیل یونیفارم پہنتے ہیں، اور پی کیپ، اور ان کی ڈارک براؤن کلر کی بیلٹ ہوتی تھی، یہاں بیلٹ لگائی ہوئی، یہاں ریوالور لگایا ہوا، ہاتھ میں ان کے سٹک، اور آواز ان کی ایسی تھی کہ اگر وہ کسی جگہ کھڑے ہو کے بولیں تو بلا مبالغہ ان کی آواز جو کئی فرلانگ تک دور جاتی تھی، اور اگر درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو شاید کلومیٹر تک چلی جائے ان کی آواز، اتنی پاٹدار آواز تھی. اور لوگ ان کو بڑے ہی حیرت سے دیکھتے کہ یہ جو ان کو نہیں جانتے تھے کہ یہ سب کون ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں، یہاں کی ڈیوٹی کر رہے ہیں. اور جو پولیس کے رضاکار ہوتے تھے وہ بھی ان سے خائف، اگر کوئی ان سے خائف نہیں ہوتا تھا تو وہ پولیس والے ان سے خائف نہیں ہوتے تھے، اور جو لوگ انہیں جانتے تھے. جب انہیں پہلی دفعہ میں نے دیکھا تو میں نے والد صاحب سے پوچھا، چھوٹا تھا میں، کہ یہ انکل کون ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں، اور ان کا اتنا روب اور دبدبا ہے، اور یہ کوئی فوجی ہیں کہ جنہوں نے یہ لباس پہنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو میرے والد صاحب ہنس دیے، انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ جسے کہتے ہیں خدمت خلق کرتے ہیں. یہاں پر ایک محکمہ ہمارے ہاں انسداد بے رحمی حیوانات ہے، تو اس میں یہ جو والنٹیرلی یہ رضاکارانہ طور پر اس کے انسپیکٹر ہیں، اور یہ اس موقع پر ود دی بلیسنگ آف اسسٹنٹ کمشنر یا جو لوکل پولیس کا SHO ہے اس کی بلیسنگ سے، اس کی مہربانی سے، تو یہ اپنی یونیفارم زیب تن کرتے ہیں اور یہ ان کی ہیلپ کرتے ہیں، کیونکہ یہ سب کو جانتے ہیں مکہ کی سطح پر، اور امن امان کے سلسلے میں لوگ ان کی بات مان بھی لیتے ہیں، چونکہ ان کو منت ترلا کرنے کا اور لوگوں کو سمجھانے بجھانے کا بڑا ہی ان کو فن آتا تھا، کہ جہاں بھی خدا نہ خواستہ کسی جھگڑے کا احتمال ہوتا تو اس کو فوراً اس کو کور کرتے اور ان کو آگے آگے رکھا جاتا تھا. تو یہ تھے سردار اللہ دتا کہیری. تو یہ وہ گفتگو تھی جو میں نے کچھ یادیں، کچھ باتیں کے حوالے سے آج کے احمد پور شرقیہ کو آپ دیکھیں اور اس وقت کے احمد پور شرقیہ کو دیکھیں جس کا احوال میں نے بیان کیا آج سے 45-50 سال پہلے کا، تو ایک حیرت کا جہان ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہم نے اپنے شہر کو کیا ترقی معکوس دی. لوگ ترقی دیتے ہیں کہ وہ پھلتے پھولتے ہیں، بہتر ہوتے ہیں. ہمارے ہاں صرف آبادی میں بہتری ہوئی اور باقی اس میں کچھ نہ ہوا. اگلی جو ہماری میٹنگ ہوگی یا آپ سے ملاقات ہوگی یا آپ سے گفتگو ہوگی، اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسے ہائی سکول میں کیسے ایک بڑا خوبصورت ہاسٹل بنایا گیا، اور پھر وہ جب ہمارے ہاں بہاری آئے وہ ہجرت کر کے مشرقی پاکستان سے، ان کو وہاں کیسے آباد کیا گیا، اور پھر وہ بلڈنگ جب ان سے خالی ہوئی تو وہاں پر جو ہمارا آج کا ڈگری کالج ہے، تو یہ گرلز کالج وہاں بنا
1980 کے 80 یا 81 میں یا 82 میں. تو یہ اس وقت انٹرمیڈیٹ کالج تھا, یہ اسی ہاسٹل میں بنا پہلے. اس کا احوال میں سناؤں گا. اس کے بعد آپ کو احوال میں بتاؤں گا ہمارے یہاں میلے ٹھیلوں کا, ہمارے یہاں جو وساخی لگتی تھی اس کا احوال بتاؤں گا کہ چنڑ پیر کا میلہ اور ارج شریف کا میلہ, یہ ساری باتیں اور اس کے علاوہ بے تحاشا باتیں جن کی یادیں میرے بچپن سے جڑی ہوئی ہیں. اور جب میں بہت زیادہ ناسٹیلجک ہوتا ہوں تو میں اس دور کا میوزک سنتا ہوں. اس دور کے میوزک پر بھی بات ہوگی. آپ کو جو اس وقت کے جو فلمیں ہوتی تھیں یا ہمارے ہاں جو سینما تھے ان پر بھی بات ہوگی. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ باتوں کا سلسلہ یوں ہی آپ سے جڑا رہے تو جو چینل ہے فیو منٹ ود حفیظ خان یا ٹوڈے ود حفیظ خان, ان کو آپ ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اور جو آپ کا یہ فیس بک پر ہے اس کو لائک کرنا بھی نہ بھولیے گا, اور اس کو شیئر کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ یادوں کا سلسلہ جڑا رہے دوستوں سے, اور وہ جو اس کو سننا پسند کرتے ہیں. اجازت دیجیے, خدا حافظ.